नंबर 16, 17 और 18 नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादह या इबादी फत्तक़ून वल्लज़ीना इज्तनबुत्ताग़ूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुश्रा फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लहुम उनके लिए, मिन फ़ौक़िहिम उनके ऊपर से, ज़ुललुन साइबा होंगे, मिनन नारी आग के, व मिन तख्तिहिम और उनके नीचे से ज़ुललुन आग के साइबा होंगे। ज़ालिका ये है, युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादह अज़ाब जिससे अल्लाह डराता है अपने बंदों को। या इबादी ए मेरे बंदो फत्तक़ून सो मुझी से डरो। वल्लज़ीना और वो लोग इज्तनबुत्ताग़ूता अन यअबुदूहा कि जो बुतों की इबादत करते हैं, जो बुतों की इबादत से इज्तिनाब करते हैं, और वो लोग जो बुतों की इबादत से इज्तिनाब करते हैं। वानाबू इलल्लाह और अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे होते हैं। लहुमुल बुशरा उनके लिए खुशखबरी है। फबश्शिर पस खुशखबरी दीजिए इबादी मेरे बंदों को। अल्लज़ीना वो यस्तमिऊनल क़ौला जो गौर से बात को सुनते हैं। फ़यत्तबिऊना अहसनह और वो अहसन की पैरवी करते हैं। उलाइकल्लज़ीना यही वो लोग हैं अदाहुमुल्लाह जिनको अल्लाह ने हदायत पर जमा रखा है। व उलाइका हुम उलुल अलबाब और यही वो लोग हैं अक़ल वाले। अल्लाह जल्ल सुब्हानहु व तआला आया करीमा नंबर 16 के अंदर कुफ़ार को जो अज़ाब दिया जाएगा उसकी कैफियत को बयान फरमा रहे। फरमाया वो कैफियत क्या होगी, ऊपर से भी अज़ाब का साइबा होगा आग का और नीचे से भी आग का साइबा होगा। अब यहाँ जो बात काबिल फ़हम है, उसूल तो ये होता है कि साइबा हमेशा ऊपर होता है, नीचे तो नहीं होता। कभी कोई साइबा नीचे नहीं हुआ, साइबा हमेशा ऊपर होता है। और अल्लाह का ये फरमाना मिन फ़ौक़िहिम ज़ुलल ऊपर भी साइबा होगा आग का और नीचे भी आग का साइबा होगा। इससे मुराद साइबा नहीं, मुराद ये है कि काफिरों को अज़ाब हर तरफ से घेर लेगा, हर सिमत से। जिस तरह दुनिया में उनके कुफर ने और उनके बुरे आमालों ने उनको घेर रखा था ना, हक को देख नहीं रहे थे, हक को सुन नहीं रहे थे, हक को कबूल नहीं कर रहे थे, हक को खुली आंखों फैलता हुआ देखने के बावजूद मान नहीं रहे थे। अल्लाह फरमाता क़यामत के दिन इसी तरह अज़ाब चारों अतराफ से उनको घेर लेगा और वो हर सिमत से वो अज़ाब में पड़े हुए हैं। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादह ये है वो अज़ाब जिससे अल्लाह डराता है अपने बंदों को। अब ये एक बड़ा अजीब मामला है। कुरान करीम का दस्तूर ये है कि कुरान करीम ईमान वालों को अपने बंदे कहता है। अब सवाल ये है कि ये है वो अज़ाब जिससे अल्लाह डराता है अपने बंदों को। अब सवाल यह है कि यह अज़ाब काफिरों को होगा या ईमान वालों को? या इबादी तो ईमान वालों के लिए है, काफिरों के लिए तो होता नहीं है। कुरान करीम में जब अल्लाह कहता है ए मेरे बंदो तो मुराद ईमान वाले बंदे होते हैं, वहाँ आम बंदे मुराद नहीं होते। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो अज़ाब है जिससे डराता है अल्लाह अपने बंदों को। तो उसका जवाब ये है
کہ یہ عذاب کافروں کو ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایمان والوں کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ کیا؟ خیال رکھنا تم اپنے اندر کافروں جیسی عادات نہ پیدا کر لینا، کہیں تمہیں بھی یہ عذاب نہ پہنچ جائے۔ مقصود یہ ہے عذاب کافروں کو ہی ہونا ہے، لیکن ساتھ ایمان والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کلمہ پڑھنے کے باوجود تم جھوٹ بولتے رہو، کلمہ پڑھ کر بھی تم بے نمازی رہو، کلمہ پڑھ کر بھی تم دھوکے کرتے رہو، کلمہ پڑھ کر بھی کم ناپتے رہو، کلمہ پڑھ کر بھی کم تولتے رہو، کلمہ پڑھ کر بھی تم عزتیں لوٹتے رہو، کلمہ پڑھ کر بھی تم جو ہے نا قتل و غارت کرتے رہو، کلمہ پڑھ کر بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حق کھاتے رہو، تو پھر اس کے بعد تمہارا خیال ہو کہ ہم بچ جائیں گے، کہا بچ نہیں سکو گے۔ ٹھیک ہے، بچ نہیں سکو گے۔ اس لیے خیال رکھنا کافروں والی عادات اپنے اندر مت پیدا کر۔ اس لیے یا عبادی کا لفظ بولا، کیا ہے میرے بندوں کہ عذاب تو کافروں کے لیے ہے لیکن تمہیں بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا، لو بھی پیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو اور نماز بھی نیتی جاندے ہو، لوگوں کا خون بھی چوس رہے ہو اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہو۔ بلے نو دسو کی کیتی جاندے ہو۔ بلے شاہ کہتے ہیں مجھے بھی تو بتاؤ نا یہ کیا کر رہے ہو کہ ایک طرف لوگوں کا خون بھی نچوڑ رہے ہو اور دوسری طرف نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، تو تمہارا کون سا رخ صحیح ہے یہ بتاؤ تو صحیح نا۔ بلے نومی دسو کی کیتی جاندے ہو، تو اس لیے یہاں یا عبادی کہا کہ تم بھی کافروں جیسی عادات نہ اپنا لینا کہ کہیں اس گرفت میں تم بھی نہ آ جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی فتقون، اے میرے بندو مجھی سے ڈرتے رہا کرو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ انسان کے لیے وہ دولت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے۔ جس کو اللہ کا ڈر مل جائے وہ کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھاتا، وہ کبھی بھی غلط ارادے نہیں کرتا، وہ غلط سمت نہیں جاتا۔ جس کو یہ دولت خدا کی جانب سے مل جائے تو اس لیے کہا اللہ ہی سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا۔ اب طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو اس لفظ کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں مراد کیا ہے؟ بت اور شیطان، بت اور شیطان۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ دو طرح کے ہیں، ظاہری بت، باطنی بت، ظاہری شیطان، باطنی شیطان، اور یہاں دونوں مراد ہیں۔ ایک تو ظاہر کا بت ہے نا جو ہندو اپنے سامنے رکھتا ہے، ایک وہ بت ہے جو بت کدے میں تراش کر رکھا جاتا ہے، جو کفار مکہ نے مکہ میں رکھے ہوئے تھے، جو خانہ کعبہ کے اندر 360 رکھے ہوئے تھے۔ ایک وہ بت ہے اور ایک وہ بت ہیں جو اپنے اندر ہم پالتے ہیں۔ وضو کر لیا نماز پڑھنے کے لیے آگے سب میں کھڑے ہو گئے، لیکن دماغ میں ابھی بھی ہے کہ چودھری میں ہوں، دماغ میں ابھی بھی ہے ملک صاحب میں ہوں، میرے جسم سے کوئی ٹچ نہ ہو جائے۔ سب میں جگہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی میلے کپڑوں والا نہ میرے ساتھ کھڑا ہو، کوئی غریب میرے ساتھ نہ آ کر بیٹھ جائے، مجھے کشادہ جگہ چاہیے۔ یہ جو اندر کے بت ہیں نا، ان کو ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ بھی توڑنے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دونوں طرح کا اجتناب چاہیے، ظاہر کے بتوں سے بھی اور باطن کے بتوں سے بھی، اور ظاہر کے شیطان سے بھی اور باطن کے شیطان سے۔ ظاہر کا شیطان تو وہ ہے نا جو تمہیں ورغلاتا ہے، لیکن تمہارے اندر بھی ایک شیطان ہے، تمہارا نفس۔ جتنی دیر تک تم ان دونوں سے اجتناب نہیں کرو گے تم اللہ کے بندے نہیں بن سکتے۔ ظاہر اور باطن کے بتوں کو، ظاہر اور باطن کے دونوں شیطانوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ توجہ کا مرکز ذات خدا رہتی ہے، کوئی اور ذات نہیں ہوتی۔ تمام گھمنڈ نکال دیتے ہیں اپنے آپ سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کسی امیر کا بیٹا تھا تو کسی درویش کے پاس آ گیا اور اس نے کہا
جو آپ کو اللہ نے دی ہے نا دولت، یہ دولت میں بھی لینا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا اس طرح کا نیک بندہ بن جاؤں۔ تو ان بزرگوں نے کہا ہاں مل سکتی ہے، مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے لیے تجھے محنت کرنی ہوگی۔ اس نے کہا جی بتائیے محنت کیا؟ کہا تمہیں بازار میں فلاں چوک میں کھڑے ہو کر نہ بھیک مانگنی ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو بڑی مشکل کام ہے، چودھری کا بیٹا بازار میں چوک میں کھڑے ہو کر بھیک مانگے اور گزرنے والا گالیاں دے گا، مارے گا، چودھری کا بیٹا بھیک مانگ رہا ہے، تانے دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے فرمایا پھر جو تم مانگتے ہو نا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کیوں؟ کہا یہی تو اصل معاملہ ہے کہ چوک میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر تجھ سے بھیک منگوانی نہیں مقصد یہ ہے کہ تجھے بیکاری نہیں بنانا چاہتے، اصل مقصد ہے کہ من کو مار۔ جس دن تیرے اندر کا چودھری مر گیا نا تجھے رب مل جائے گا۔ ابھی تیرے دماغ میں خمار ہے میں چودھری کا بیٹا ہوں، جس دن یہ خمار اتر گیا نا تو اس دن تجھے رب مل جائے گا۔ تو ظاہر اور باطن کے دونوں بتوں کو مارنا ہو، دونوں سے اعراض چاہیے۔ وہ لوگ جو اجتناب کیا جنہوں نے ظاہر کے بتوں سے بھی باطن کے بتوں سے بھی، وَانَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور خالص اللہ کی طرف توجہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، انہی کے لیے خوشخبری۔ کس بات کی؟ دائمی جنت کی۔ کس بات کی؟ اللہ کی رضا کی۔ کس بات کی؟ رب کی جانب سے خوشنودی کی۔ کس بات کی؟ کہ قبر میں رسول اللہ آئیں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بشارت کیا ہے کہ جب فرشتے اس کے پاس اس کی جان لینے آئیں گے نا تو فرشتے آ کر پتہ ہے کیا کہیں گے؟ اے سلامتی والے، تجھے سلامتی کا مالک سلام کہہ رہا۔ کہتے ہیں ایک طرف فرشتے کھڑے ہو کر نا یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے فرشتہ، اور دوسری طرف مالک الموت اس کی جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ اتنی لذت ہوتی ہے، اتنی لذت ہوتی ہے اس جملے میں کہ اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری جان نکل رہی ہے۔ کیوں؟ جب وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے سلام بھیجا، اوئے ہوئے ہوئے، میں اور میرا رب مجھے سلام بھیج رہا ہے، اس لفظ میں اتنی لذت، اتنی چاشنی اسے ملتی ہے کہ اس ذائقے کے اندر مالک الموت اس کی جان کھینچ لیتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں یار بڑا نیک آدمی تھا، میرے ہاتھ میں دم توڑ گیا، مجھے بھی نہیں پتہ چلا اس کی جان نکلی، نہ جرجری لی، نہ کوئی اس نے آٹ لی، نہ جسم کو حرکت دی، نہ کوئی پاؤں ہلایا، اللہ کی قسم مجھے خبر تک نہیں ہوئی کہ یہ مر گیا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سلامتی کا پیغام محبت جب ملتا ہے تو اس پیغام محبت میں لطف اتنا ہوتا ہے کہ جان جانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا شہید کو اسی لیے تکلیف نہیں ہوتی کہ جب شہید کے گردن پر تلوار چلتی ہے نا تو فرشتہ آ کر اس کی کان میں کہہ رہا ہوتا ہے تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ جب وہ یہ پیغام سنتا ہے نا تو گردن پر چلنے والی تلوار کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں نا، ہماری ٹانگ میں درد ہو ہم کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، سر میں درد ہو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، کمر میں درد ہو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی حسین سے بھی تو پوچھے نا کہ جس کے جسم پر 72 تلواروں کے زخم تھے، جو پیراہن پہنا ہوا تھا میدان کربلا میں، اس کے اندر 100 چھید تیروں کے تھے، اور حسین کے جسم میں 120 زخم نیزوں کے تھے، لیکن اس کے باوجود حسین سجدے میں تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہم رضن بے قضائی کا، مولا راضی ہو جا میں راضی ہوں۔ تو یہ جو پڑھی جا رہی تھی نا تسبیح، اصل میں کمال پیچھے کیا تھا؟ پیچھے رب کی محبت کے پیغام آ رہے تھے حسین کو۔ تو وہ لطف اتنا تھا کہ اتنے زخموں کے باوجود بھی حسین ریت کے اوپر سجدہ کر رہا تھا، کرسی نہیں مانگ رہا تھا۔ یہ ہے اصل پیغام محبت۔ تو کہا فبشر لہم البشرا، انہیں بشارت دے دیجئے، فبشر عبادی، میرے بندوں کو میرے محبوب خوشخبری سنا دیجیے۔ کون ہے یہ خوش نصیب؟ الذین یستمعون القول، جو غور سے بات کو سنتے، فیتبعون احسنہ، اور ساری زندگی احسن کی پیروی کرتے۔ تین چیزیں یاد رکھنا ذرا غور سے، ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے حسن، اور ایک ہوتا ہے احسن۔ اللہ کو جو پسند ہے نا وہ احسن ہے۔ اب تینوں کا فرق سمجھ لینا۔
آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ تھپڑ کے مقابلے میں اسے برابر کا تھپڑ اتنے زور سے مار دیں، شریعت کہتی ہے یہ بدلے کا بدلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں صحیح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ اب بدلے کا بدلہ ہو گیا، یہ حسن ہے، اچھا طریقہ ہے، لیکن آپ تھپڑ کھا کر اگر معاف کر دیں تو یہ احسن ہے۔ اللہ احسن کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اندازہ کیجئے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم کسی لمحے بھی اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، وہ پھر بھی ہمیں روٹی دے رہا ہے، وہ پھر بھی صحت دے رہا ہے، تندرستی دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، مکان دے رہا ہے، سارا کچھ دے رہا ہے، حالانکہ ہمیں تو اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ یہ احسن ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ اس احسن کو پسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک مخصوص عمر کا اونٹ مخصوص وقت کے لیے ادھار لیا۔ اب احسن کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، وہ وقت پورا ہو گیا، وہ بندہ آ گیا، اس نے کہا جی مجھے اونٹ دیجئے اسی عمر کا، ویسا ہی آپ نے کہا تھا کہ یہ اونٹ مجھے دے دو، اتنے عرصے کے بعد ایسا ہی اونٹ میں تمہیں واپس کروں گا، اب ٹائم پورا ہو گیا، مجھے اونٹ واپس کرو۔ اب سرکار نے صحابہ سے فرمایا صحابہ جاؤ ایسا اونٹ ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب صحابہ گئے، جتنے صحابہ کے پاس استبل تھے ان کے استبلوں میں دیکھا تو ویسا اونٹ نہیں ملا، لیکن اس سے اچھے اونٹ مل رہے تھے۔ حضور ویسا تو نہیں مل رہا لیکن اس سے اچھے اونٹ مل رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کو اچھا دے دو، اس سے ودیہ دے دو، اور زیادہ پیسے اس سے واپس نہیں لینے۔ کیوں؟ اللہ احسن کو پسند کرتا ہے، اور احسن یہی ہے کہ جس عمر کا اونٹ میں نے لیا تھا میں اس سے زیادہ بہتر اونٹ اس کو واپس کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں ایک غزوے میں حضور کے ساتھ تھا، لیکن میرا اونٹ اتنا کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ سارا مجاہدین کا قافلہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ حضور نے اپنی سواری موری، میری طرف آ گئے۔ فرمایا جابر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی حضور میرا اونٹ بہت کمزور ہے، لہٰذا اس کمزوری کی وجہ سے میں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیچے اترو۔ میں نیچے اتر گیا، میں نیچے اترا، سرکار نے میرے اونٹ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا اب بیٹھو اونٹ پر۔ کہتے ہیں اب جب میں بیٹھا نا تو اونٹ کا حال یہ تھا کہ وہ حضور کے اونٹ سے آگے نکل رہا تھا، میں لگامیں کھینچ کر اسے پیچھے لا رہا تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ وہ حضور سے بھی آگے جا رہا تھا، میں کھینچ کر لگامیں جو ہے نا حضور کے برابر کر رہا تھا۔ اسی دوران سرکار نے فرمایا جابر تو نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کی حضور میں نے کر لی ہے۔ فرمایا کیسی عورت سے کی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ سرکار نے فرمایا کواری سے کیوں نہیں کی؟ میں نے عرض کی حضور اس لیے کواری سے نہیں کی، میری چند بہنیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، میری ماں نہیں ہے، میں چاہتا تھا میری بیوی ایسی ہو جو میری بہنوں کی تربیت کرے، ان کے سر میں کنگھی کرے، انہیں نہلائے انہیں دلہائے، ان کی جانا صحیح تربیت کرے۔ اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے کہ وہ سمجھدار ہے، سیانی عمر کی ہے، وہ میرے بچوں کو اچھی طرح سنبھال لے گی، اس لیے میں نے کواری سے شادی نہیں کی ہے کہ تاکہ میری بہنوں کی تربیت صحیح ہو جائے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا کیا، اب تم گھر جاؤ گے نا تو احتیاط برتنا، احتیاط سے رہنا، جو تم نے کہا ہے نا اس کا خیال رکھنا کہ واقعہ ہی تیری بیوی تیری بہنوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا جابر یہ اونٹ بیچنا نہیں؟ میں نے عرض کیا حضور بیچ دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ ایک اوکیہ ایک ان سونے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ سرکار نے فرمایا کتنے پیسے لوگے؟ میں نے عرض کیا حضور جتنا آپ کا جی چاہے۔ سرکار نے فرمایا ایک اوکیہ پر میں نے یہ اونٹ تجھ سے خرید لیا۔ اب میرا اور سرکار کا سودا ہو گیا، ہم واپس چلے غزوے سے فارغ ہو کر۔ سرکار رات کو پہنچ کے میں اگلے دن صبح پہنچا، میں لیٹ ہو گیا۔ اب جب میں صبح اگلے دن پہنچا نا تو میں سیدھا مسجد نبی میں آیا تو سرکار نے فرمایا جابر تم ابھی آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں ابھی آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا اونٹ کو یہاں رکھو، پہلے جاؤ مسجد میں نفل تحیۃ المسجد کے نفل پڑھ لو، سفر سے واپسی کے نفل پڑھ لو۔ اب میں مسجد میں داخل ہوا،
داخل ہو کر میں نے نفل پڑھے، سرکار نے فرمایا بلال کو بلاؤ، حضرت بلال آ گئے، فرمایا ایک اوقیہ سونا تول کر لے آؤ، ہم نے جابر سے اونٹ خریدا اسے دینا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت بلال میرے سامنے وہ توڑ رہے تھے مسجد نبوی میں سونا، لیکن انہوں نے کیا کیا، سونے والا پلڑا نیچے کیا، یعنی زیادہ ڈالا، اوقیہ سے زیادہ وزن رکھا، جدھر وٹا تھا، جدھر باٹ تھا، باٹ کا پلڑا اوپر جا رہا تھا، جدھر سونا تھا وہ نیچے جا رہا تھا، یعنی ذرا وزن زیادہ رکھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ اوقیہ ظاہر ہے میرے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں حضور اونٹ واپس نہ کر دیں، میں یہ بے فسخ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس بے کو قائم رکھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں بھی قیامت کے دن اس طرح آؤں کہ حضور نے میرا نام ان لوگوں میں رکھا ہو جن سے سرکار نے زندگی میں کوئی چیز لی ہے، اس لیے میری خواہش تھی حضور اس بے کو فسخ نہ کریں۔ لیکن ہوا کیا، جب حضرت جابر حضرت بلال اوقیہ تول کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے نا، تو میں جان بوجھ کر باہر نکل گیا مسجد نبوی سے۔ سرکار نے فرمایا جابر کہاں ہے، بلاؤ اسے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حاضر ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا جابر یہ اوقیہ بھی لے لو، اپنا اونٹ بھی لے لو، ہم نے اونٹ بھی تمہیں دیا اور یہ اس کی قیمت بھی دی۔ میں نے عرض کیا حضور میں نے تو اونٹ کی قیمت لینی تھی، تو آپ تو اونٹ بھی واپس کر رہے ہیں اور ساتھ قیمت بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا جابر فیتبعون احسنہ، اللہ احسن کو پسند کرتا ہے، اللہ احسن کو پسند کرتا ہے، میں نے احسن کیا ہے، اور احسن کیا ہے، میں نے تیری چیز بھی تجھے واپس کر دی، قیمت بھی دے رہا ہوں۔ تو اللہ احسن کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، دوسروں کو ترجیح دینے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں فیتبعون احسنہ، ساری زندگی احسن کی اتباع کرتے ہیں، کوئی زیادتی کر جائے معاف کر دیتے ہیں، کوئی برا بلا کہہ جائے معاف کر دیتے ہیں، کوئی حق مار جائے معاف کر دیتے ہیں، کسی کی بات اچھی نہ لگے معاف کر دیتے ہیں، کوئی تنگ کرے معاف کر دیتے ہیں، احسن کے طریقے پر قائم رہتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے ہدایت پر جما دیا ہے۔ جما دیا کیا، ٹھوک دیا ہے، قائم رکھا ہے۔ جس طرح درخت ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے نا اور وہیں اپنی جڑیں نیچے زمین میں پھیلاتا رہتا ہے لیکن اوپر سے نہیں ہلتا، اوپر اپنی جگہ زمین پر قائم رہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کا درخت بنا کر ان کی جڑیں جنت تک پھیلا دی ہیں، لیکن ان کے قد کو ہدایت پر اللہ نے ثابت رکھا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی ہیں وہ عقل والے جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔